बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे नमाज सबक, और नमाज सबक के अंदर हम एक तो अल्फाज को तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम नमाज के अंदर जो अल्फाज हैं उसके मानी भी हम सीखेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क्या बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम तकबीर कहते हैं। तकबीर के अल्फाज क्या होते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है आमतौर पे कि लोग लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर नहीं करना, बल्कि आपने अल्लाह ऐसे मोटा करके अपने इस लफ्ज़ को अदा करना है, अल्लाहु अकबर। अब जो आगे लफ्ज़ है अकबर, उसके अंदर क्या मिस्टेक होती है कि अकबर ऐसे लंबा हो जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। या अकबर, अल्लाहु अकबर, तो ये सब के सब गलत है। आपने सही कैसे पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिर में जो रा आती है ना अकबर में, वो रा अपनी मोटी रखनी है, बाकी जो है वो बारीक है। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ना है, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हैं, फिर उसके बाद हम हाथ बांध देते हैं और फिर हम पढ़ते हैं सना। सना का मतलब होता है तारीफ। तो किसकी तारीफ हो रही होती है? सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करते हैं, और इन खूबसूरत अल्फाज के साथ तारीफ करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा। अब सुब्हानकल्लाह, इसमें क्या होता है कि काफ को बारीक रखना है अपने, सुब्हानका, और इस काफ को जब हम आगे मिलाते हैं अल्लाहुम्मा के साथ, तो फिर आगे अल्लाहुम्मा का लाम हमने मोटा रखना होता है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, उसको भी हमने लंबा करके पढ़ना होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा। अब इसमें एक और चीज़ भी है, सुब्हाना, हा का ख्याल रखिएगा, इसे सुब्हाना ना पढ़िएगा, सुब्हानकल्लाहुम्मा। आगे देखिएगा, वबिहम्दिका, इसे वबे हमदे का पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। वबी बाजिर भी होता है, दाल जिरदी होता है, वबी हमदिका, वबी हमदिका। और कोशिश करेंगे साथ साथ आप ये अल्फाज दोहराते जाएं, वबी हमदिका, वबी हमदिका। आगे वतबारा, वतबारकस्मुका। अब यहाँ क्या होता है कि वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, वता। अक्सर क्या होता है वत्तबारा, वत्तबारा, ये दुरुस्त नहीं है। वतबारा नरमी के साथ पढ़ना है, दोनों के ऊपर ज़बरें हैं। वता वता बा। अब बा को मैंने क्यों लंबा किया? क्योंकि बा के साथ अलिफ है। वता बा। आगे रा के ऊपर ज़बर है, तो रा भी हमने मोटा पढ़ना है। रा के ऊपर जब ज़बर पेश हो तो रा मोटी पड़ी जाती है। जब ऊपर कोई भी हरकत हो तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, नीचे कोई भी हरकत हो तो रा बारीक पड़ी जाती है। वतबारकस्मुका, कसमो का पढ़ना दुरुस्त नहीं है, मीम पेश मुंह होता है, मीम पेश मो नहीं होता। वतबारकस्मुका, वतबारकस्मुका, वतबारकस्मुका। आगे वतआला। अब यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसे भी लोग वतआला जद्दू का पढ़ देते हैं, हालांकि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। जब खड़ा ज़बर होता है तो आप उसको लंबा करके खींच के पढ़ते हैं। वतआला, आइन को भी लंबा करना है, आइन के साथ अलिफ है, और लाम को इसी लंबा करना है कि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। वतआला, वतआला। आगे जद्दू का, इसे जद्दो का आपने नहीं पढ़ना, जद्दो का। मसला ये होता है कि बचपन में हमने सीखा होता है, और वो जब रट्टे लगाते हैं तो वो अक्सर क्या होता है, जो हमें कहलवा रहे होते हैं बचपन में, अक्सर वो दूसरे बच्चे सबक कहलवा रहे होते हैं, तो जैसे पढ़ रहे होते हैं, तो उसी लहर में हम भी क्या करते हैं, वतआला जद्दो का। तो ये जद्दो का, एक तो ये कोशिश कीजिएगा कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को आप कभी लंबा ना कीजिएगा। वतआला जद्दू का, काफ को लंबा नहीं करा आपने, जद्दू का, ये गलत हो जाएगा। ये आप अपनी तरफ से फिर अलिफ ऐड करें, जो दुरुस्त नहीं है। जद्दू का। आगे वला इलाहा गैरुक, गैरुक, इसे गैरुक नहीं पढ़ना, गैरुक दुरुस्त नहीं है। गैन ज़बर या, गै रा पेश काफ रुक, गैरुक।
تو اس کا ترجمہ سن لیجیے گا، ساتھ ساتھ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام برکت والا ہے، تبارک وتبارک اسمک، آپ کا نام برکت والا ہے، وتعالی، اور آپ کی شان بلند ہے، جدک، بزرگی، اور آپ کی شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر ثنا مکمل ہو جاتی ہے، یہی اللہ کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ اب تعوذ میں کیا ہوتا ہے؟ تعوذ میں ایک تو یہ ورڈ بھی لوگ غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی تعوذ پڑھنا ہے، تعوذ۔ اکثر ہم ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے یہ جو غلطی ہے یہ پھر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ تعوذ، تعوذ، اور تعوذ کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ۔ اب یہاں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ اعوذ، ہم اس واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو واو کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے۔ اعوذ، اعوذ، جبکہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من اعوذ، اعوذ نہیں بلکہ اعوذ۔ اب یہ ایسی مسٹیک ہم لوگ کرتے ہیں جس کو ٹھیک کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک حرف کو تھوڑا سا لمبا ہی کرنا ہے جس سے ہم بڑی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو یہ آپ اسے ٹھیک کر لیجئے گا۔ اور باللہ، آگے لفظ اللہ ہے، اسے اپنے باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے باقی نیچے زیر ہے۔ باللہ، اسے ایسے نہ پڑھیے گا اعوذ باللہ، باللہ غلط ہو جائے گا۔ باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان۔ اب اس شیطان کے اندر جو ایک حرف ہے، حرف طا، اسے اپنے موٹا پڑھنا ہے، اسے کبھی بھی باریک نہ کیجیے گا، یہ موٹے حروف میں ہے۔ اور اب اس میں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ شیطان الرجیم ہو جاتا ہے، شیطان، شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اسے آپ نے طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور اب اس کا ترجمہ، اس تعوذ کا اب جو ترجمہ ہے وہ سماعت کر لیجیے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تعوذ کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسمیہ۔ اب تسمیہ کے الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک الرحمن الرحیم، اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں حا ہے، حا، الرحمن الرحیم، تو آپ نے اسے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی بسم اللہ میں کیا ہوگا؟ لفظ اللہ باریک ہوگا، اور الرحمن میں حا کا خاص خیال رکھیے گا، اور الرحیم میں بھی حا کا۔ تو اگر آپ الرحیم کو الرحیم پڑھ دیں تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا، جبکہ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے پیاسا اونٹ، تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش سے آپ ایک بڑی جو ہے وہ مسٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد، اس میں بھی ہا کا خیال رکھیے گا، ہا کی خوب پریکٹس ہو آپ کی۔ الحمدو آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ الحمدو، الحمدو، یہ آسان ہے۔ الحمد للہ، اس کو باریک رکھنا ہے، الحمد للہ رب، یہاں را کے اوپر حرکت آ گئی ہے تو را کو آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے، رب العالمین، عالمین، اس میں اپنے عین کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ سنیے گا، الحمد للہ
رب العالمین. سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مالک ہے. آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں بھی آپ نے وہی ہا کا خیال کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت مہربان، رحمت والا ہے. مالک یوم الدین، اسے کیا ہوتا ہے؟ مالک کر دیا جاتا ہے، مالک، مالے نہیں ہے، مالی کی، مالکی. 5 سے 10 دفعہ آپ اس لفظ کو پڑھیے گا تو یہ تو غلطی ایسے ہے کہ آپ کی بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. مالکی یوم الدین، اور یہ مالکی میں کاف کو لمبا بھی نہ کیجیے گا، اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مالکی کا مطلب ہوتا ہے مالک اور بادشاہ، لیکن اگر مالکی لمبا کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا میرا بادشاہ، میرا مالک. یوم الدین، یو، اب یو کو خیال کیجیے گا کہ ہاں آپ کے ہونٹ گول ہو جائے تاکہ یو نہ ہو جائے بلکہ یوم الدین. مالک یوم الدین، روز جزا کا. یوم الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلے کا دن، اس کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہمیشہ آپ کیا کیجیے گا؟ مضبوطی کے ساتھ پڑھنا. ایک تو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا اپنے یا کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ یا کے ساتھ الف بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا لمبا کیجیے گا، مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہوئے لمبا کیجیے گا. ایاک نعبد، نعبد میں آئین کا خیال رکھیے گا، آئین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آئین پہ آپ کی خوب پریکٹس ہونی چاہیے. اور نعبدو نہیں پڑھنا، بو دو غلط ہو جائے گا. نعبدو، نعبدو. ہونٹ گول ہو جائیں، پیش جب بھی ادا کرتے ہیں تو ہونٹ آپ کی گول ہو جائیں گے تو مجہول پڑھنے سے آپ بچ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجہول پڑھ جاتے ہیں. نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین میں تا ہے، تا باریک پڑھا جاتا ہے، اسے نستعین نہیں کرنا، نستا غلط ہے، نستعین. اب جب بھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے سامنے نماز کے جو الفاظ وہ کھلے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں، لکھے ہوئے ہوں، آپ الفاظ پر غور کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں. نستعین، اب اس میں کیا ہے؟ عین مشکل ہے تھوڑا سا، نستعین ہو جاتا ہے، نستعین غلط ہے، نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، اسے کیا ہوتا ہے؟ دے پڑھ دیا جاتا ہے، دے، تو یہ درست نہیں ہے. اہدنا الصراط، را موٹا پڑھا جائے گا، اور آگے جو مشکل ہے وہ ہے تو. تو کو موٹا کیجیے گا، تو باریک نہیں ہے، ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط، اسے کیا ہوتا ہے کہ اکثر اہدنا الصراط پر مستقیم پر دیا جاتا ہے، تو مستقیم میں قاف موٹا رکھنا ہے اور صراط میں تو کو موٹا پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلائیے. آگے نیکسٹ آیت، صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کے راستے پر. آگے صراط الذین، اس میں بھی تو موٹا ہے، صاد بھی موٹا ہے، اسے صراط نہیں پڑھنا، صراط غلط ہو جائے گا. صراط الذین، تو کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے. اور آگے الذین، اس میں ذال کا خیال کرنا ہے کیونکہ اسے اکثر زا پڑھ دیا جاتا ہے، صراط الذین، تو بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ صراط الذین، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس ذال میں سیٹی نہیں ہوتی. انعمت، انعمت میں عین کا خیال کرنا ہے، انعمت نہیں پڑھنا. علیہم، علیہم پھر پڑھیے گا اس کو، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم.
اب اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں. آگے نیکسٹ دیکھیے گا غیر المغضوب. اب اسے غیر ال کو غیر ال نہیں پڑھنا آپ نے، غیر ال غلط ہو جائے گا. غیر المغضوب، مغضوبی میں غین کو اپنے ہلانا نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم، علیہم، علیہم یہ غلط ہے، علیہم ولا الضالین. اب یہ جو لفظ ہے سورہ فاتحہ کا آخری لفظ ہے ولا ایسے لام کے اوپر آپ نے تھوڑا سا رکنا ہے، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے تو شد والے حرف کو تھوڑا سا رک کے ادا کیا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ. ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے گا کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے یا بہک گئے. تو اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی نہ کوئی سورت ملاتے ہیں. عام طور پہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے یا سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، تو سورہ اخلاص وہ ہم پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل میں قاف موٹا رکھیے گا. قل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، اور کل اگر باریک کریں گے تو اس کے مطلب ہوتا ہے کھائیے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. هو اللہ، اسے کھینچ کے پڑھنا ہے لفظ اللہ کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اور اس کے علاوہ اس کو اپنے موٹا بھی پڑھنا ہے. هو اللہ یہ درست نہیں ہے هو اللہ، بلکہ هو اللہ ایسے. هو اللہ احد، اسے آحد نہیں پڑھنا بلکہ احد، ہا کا خیال رکھیے گا. اور آخر میں دال کو آپ نے ہلانا ہے، اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے کیونکہ وہ حروف قلقلہ میں شامل ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. آگے نیکسٹ آیت اللہ الصمد، لفظ اللہ موٹا پڑھنا ہے. صمد میں صاد موٹا ہے، صمد. اور اس میں بھی دال کو آخر میں ہلائیے گا. جتنی بھی آیات آتی ہیں سورہ اخلاص میں سب کے آخر میں جو دال ہے اس کی آواز کو اپنے ڈبل کرنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد، اسے لم یلد نہیں پڑھنا یا لم یلد غنہ بھی نہیں کرنا، بلکہ اپنے تیزی سے پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو ڈبل نہیں کرنا. لم یلد، لم یلد وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ. اسے یو کو لمبا کیجئے گا کیونکہ اس میں واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوتی ہے، اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے. وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یکن لہو، اس میں نون کی آواز ختم ہو جائے گی کیونکہ یہاں ادغام بغیر غننے کے ہو رہا ہے، اسی یکن لہو پڑھنا درست نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. اب اسے کیا کرتے ہیں لوگ کہ کفون احد پڑھ دیتے، فا ساکن کرتے ہیں جبکہ فا کے اوپر بھی پیش ہے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، کوفون احد. ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے. قل کہہ دیجیے، فرما دیجیے، هو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ جنا اس نے اور نہ جنا گیا وہ، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع میں کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہم تسبیح پڑھتے ہیں رکوع کے اندر. کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربیل، اسے بھی سبحانہ نہیں پڑھنا بلکہ سبحان ربیل، ربی ال نہیں پڑھنا، ربی العظیم بلکہ ربی یل، یا کو لام کے ساتھ ملے گا، ربی العظیم.
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے، ربی میرا پروردگار، العظیم اور عظمت والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے. رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اب اس کے اندر بھی 2-3 مسٹیک ہو جاتی ہیں. ایک تو سمیع اللہ پڑھ دیا جاتا ہے، سمیع اللہ نہیں ہے بلکہ عین ہے، تو عین کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ عین ہے. سمیع اللہ، سمیع اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا. سمیع اللہ لمن، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہولے من حمیدہ، حامدہ جو درست نہیں ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اسے آپ نے 5 سے 6 دفعہ پڑھنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. حمیدہ کو حامدہ نہیں پڑھنا بلکہ حمیدہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمع سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی. اب سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کیا ہے کہ ہم بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھا کھڑے ہو کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قوما کی حالت میں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. ربنا میں را موٹا ہے، آخر میں تھوڑا لمبا کیجیے گا کیونکہ الف ہے اس کے ساتھ. ربنا لک الحمد، حمد. اسے ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ بھی لوگ پڑھتے ہیں جو کہ درست ہے. پھر ہم ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کے بعد ہم سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیحات ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اب اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ربی الاعلی کو اعلیٰ لوگ پڑھ دیتے ہیں، اعلیٰ. سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں ہے بلکہ اعلی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاک ہے پروردگار میرا جو بہت بلند ہے. اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں. اور التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ التحیات للہ سب سے پہلے. اب یہ جو 4-5 الفاظ ہیں اس کے اندر مسٹیک عام طور پہ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں. التحیۃ للہ پڑھ دے، التحیہ نہیں ہے بلکہ التحیات. ایسے لمبا بھی کرنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو اپنے ڈھیلا نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے. التحیات، التحیات للہ، اسے للہ ہی نہیں پڑھنا، باریک رکھنا ہے. التحیات للہ والصلوات، والصلوات صاد موٹا ہے اور واو کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے ہم لمبا کر دیں. والصلوات نہیں پڑھنا، والصلوات بلکہ والصلوات، والصلوات. آگے والطیبات، تو موٹا ہے اسے طیبات نہیں پڑھنا بلکہ تو. والطیبات، والطیبات. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ التحیات تمام زبانی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، اور والطیبات تمام مالی عبادتیں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد دیکھیے گا السلام علیک ایہا النبی. السلام مضبوطی کے ساتھ، السلام، السلامو نہیں پڑھنا، السلام علیکہ یہ غلط ہے. السلام علیکہ، علیکہ اسے 5-6 دفعہ پڑھیے گا. السلام علیکہ، علیکہ. عین کا خیال رکھنا ہے ایک تو. علیکہ ایہا النبی مضبوطی کے ساتھ، ایہن ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا اسے کیونکہ اس کے اوپر بھی شد ہے. ایہن، ایو غلط ہو جائے گا، ایہن نبی بلکہ
अय्यू, होंठ आपके गोल हो जाए पेश पर, अय्युहन नबिय्यु, नबिय्यु इसे भी मजबूती से, व रहमतुल्लाहि लफ्ज़ अल्लाह मोटा पड़िएगा, व बरकातुहु, व बरकातुहु इसमें भी क्या है कि रॉ आपने मोटा पढ़ना है। लोग पढ़ते हैं व बरकातुहु, जैसे अब अगर सलाम भी करना होता है किसी को तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे, तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि आखिर में हा को साकिन कर दें। अगर आप रुक रहे हैं, आपका सांस टूट रहा है, क्या करें कि आखिर में हा को साकिन कर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे आप पढ़ें। तो यहाँ पर भी आप वक़फ़ करें, यहाँ पर व बरकातुहु, तो यानी आप सांस जब तोड़ें तो यहाँ आखिर में हा को साकिन कर दें। फिर सुनिएगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका इसका मतलब होता है सलाम आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमतें हों आप पर, व बरकातुहु और उसकी बरकतें नाजिल हों। आगे अस्सलामु अलैना, इसे अलैना नहीं पढ़ना, अस्सलामु अलैना, अलैना गलत है, अलैना, अस्सलामु अलैना व अला, वला नहीं पढ़ने से क्या होता है कि कई दफ़ा वला इबादिल्ला, अस्सलामु अलैना वला इबादिल्ला, वला नहीं बल्कि वअला इबादिल्ला, लफ्ज़ अल्लाह को अपने बारीक पढ़ना है और इबादिल्ला में आइन का ख्याल रखने से इबादिल्ला नहीं पढ़ना, वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, सालिहीन नहीं पढ़ना बल्कि सालिहीन। अब इसका तर्जुमा क्या है, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों पर, सालिहीन नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा, यहाँ एक जो बड़ी मिस्टेक होती है आमतौर पे और कई दफ़ा जो उलमा है वो भी ये मिस्टेक कर देते हैं, अशहदु अल्लाह इलाहा, वो समझते हैं यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह है जबकि यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह कहीं नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह, अशहदु अल्लाह, नून साकिन के बाद लाम है तो इदगाम के साथ आपने इसको बारीक रखना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को आपने मोटा पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु, इसको अशहदो नहीं पढ़ना, अशहदो ये दुरुस्त नहीं है, अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन नहीं बल्कि मुहम्मदन, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ आपने इसको अदा करना है इस लफ्ज़ को, मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दु, अब्दुहु, अब्दो ये दुरुस्त नहीं है, अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका आप तर्जमा सुनिएगा जी, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अशहदु और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी दरूद शरीफ, दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा, लफ्ज़ अल्लाहुम्मा लिखा हुआ तो इसे आपने खूब मोटा पढ़ना है, जब भी आपको लिखा हुआ नज़र आए, अकेले में लिखा हुआ नज़र आए और यानी इससे कोई जुमला स्टार्ट हो रहा है तो आपने इसको मोटा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, सल्ली को सल्ले नहीं पढ़ना, सल्ले आला बल्कि सल्ली, इसे मानी तब्दील नहीं होते, लेकिन ये है कि बहरहाल कोशिश करके कुरान पाक को या जो ये दुआएं हैं या दरूद पाक है इसको मजहूल ना पढ़ें, सल्ली, सल्ली अला, अला इसे अला नहीं पढ़ना, सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैत, कमा सल्लैत नहीं पढ़ना, सौद मोटा पढ़ा जाता है, कमा सल्लैत
على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آلے نہیں بلکہ آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمید کو حمید نہیں پڑھنا بلکہ حمید مجید، آخر میں دال کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے. اب درود پاک کا اب ترجمہ سماعت کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وعلی آل محمد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ کما صلیتا آپ نے رحمت نازل کی تھی علی ابراہیم، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی. انک بے شک آپ حمید مجید، انک بے شک آپ حمید تعریف کیا گیا، مجید بزرگی والا ہے، بے شک آپ کی تعریف کی گئی اور آپ بزرگی والے ہیں. آگے دیکھیے گا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب اس میں بھی دیکھیے گا اللہم، اس کو اپنے موٹا بھی پڑھنا ہے لام کو اور لمبا بھی کرنا ہے. باریک میں را باریک ہوگا اور علی لام کے اوپر کھڑا زبر اسے لمبا کیجیے گا. محمد وعلی، یہاں بھی کیا کرنا ہے وعلی کا خیال رکھنا ہے، آلی کو آلے نہیں پڑھنا، آلی محمد. آگے کما بارکت، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا، باقی سب باریک پڑھے جائیں گے. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس میں بھی آخر میں حمید ان کو حمید نہیں پڑھنا آپ نے، حمید مجید. آگے دیکھیے گا درود پاک کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی دعا. دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ دعا مختلف آپ پڑھ سکتے ہیں جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. رب اجعلنی، با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ربی جعلنی ہے یا ربج ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ با کو جیم کے ساتھ ملائے گا، کیونکہ یہ صرف یہاں پر دعا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں. رب اجعلنی، اسے رب اجعلنی نہیں پڑھنا بلکہ رب اجعلنی مقیم الصلاة، مقیم قاف موٹا پڑھا جائے گا، صلاة میں صاد موٹا پڑھا جائے گا. مقیم الصلاة ومن ذریتی، ذریتی اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تھوڑا سا لمبا بھی کیجیے گا کیونکہ آخر میں یا ہے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. وتقبل میں قاف موٹا رکھیے، وتقبل نہیں پڑھنا بلکہ وتقبل، وتقبل دعاء اسے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، مد واجب. 4 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کیجیے گا. وتقبل دعاء. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. ربنا اغفر لی، ربنا، ربا میں کیا ہے را موٹی پڑی جائے گی. ربنا اغفر لی ولوالدی، ولوالدی میں کیا ہوتا ہے کہ ولی والدی ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں الف ہے. ولی والی ایسے واو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف ہے. ولی والدی وللمؤمنین
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. یوم کو یوم نہیں پڑھنا، یقوم قاف موٹا ہے، حساب میں ہا کا خیال رکھیے گا. اور اس کا ترجمہ آپ سن لیجیے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی تھی. اور یہ دعا کس وقت مانگی تھی؟ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا، ایک ایسی وادی کے اندر جہاں پر کوئی بالکل انسان موجود نہیں ہے، کوئی مونس و غمخوار وہاں پر موجود نہیں ہے. وہاں پر جب اپنے بچوں کو، جب اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا تو اس وقت آپ نے ان سے تھوڑا سا فاصلے پر جا کر یہ دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو، میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی بخش دے تو مجھے، ولیوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب اور اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، جب عملوں کا حساب ہوگا اس دن آپ ان کو بخش دیجئے، مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو. کتنی جامع اور مکمل دعا ہے. جب یہ ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، السلام علیکم نہیں کرنا بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو. اس کے ساتھ ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے.